अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम आज बात करेंगे न्यू शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के हवाले से। ये मुकम्मल हो चुकी है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नई ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। आज वो कराची में मौजूद थे और इस हवाले से इस वक्त ओवरऑल जो कोशिशें की जा रही हैं, ये हम सब जानते हैं कि ट्रेन नेटवर्क की बेहतरी के लिए, इसके रिफॉर्म्स के लिए इस वक्त हुकूमत जितनी संजीदा है, बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं। आज कराची कैंट स्टेशन की जदीद तज़ीनो आराइश जो है वो मुकम्मल हो गई है और तारीख़ी इमारत जदीद सहूलियात के साथ बहाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म का कराची का ये दौरा यकीनन बड़ा अहम था और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं, जायज़ा इजलास भी हुआ है और जो रेलवे के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी, उसकी पेशरफ्त का उन्होंने जायज़ा लिया है कि मुसाफिरों के लिए नई सहूलियात जो हैं, जो इस वक्त वो वहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो किस नहज पर काम हो रहा है। और जो अब बताया जा रहा है इस अपग्रेडेशन के हवाले से, जदीद इसमें लाउंज कायम किए गए हैं, ख़ुद का टिकट सिस्टम इसमें है, डाइनिंग कार है और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब ने जो है वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ़ अब्बासी साहब की भी तारीफ़ की कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ज़ाती दिलचस्पी के साथ इस तमाम तर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले पंजाब में भी हमने देखा कि इसी तरह से काम हो रहा है। आज कराची में हुआ, दुनिया भर में ख़ास तौर पर वेस्ट में जब हम जाते हैं तो ट्रेन नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से फॉल है और जितना कामयाब है, उन्हीं तमाम तर चीज़ों को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में भी जो सफरी सहूलियात हैं आसान होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। उसमें रेलवे के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसको इस वक्त अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की टीम ने। इसी के हवाले से हम बात करेंगे ये कितना ज़रूरी था और आगे जब हम देखते हैं, पहले पंजाब के हवाले से भी इसी तरह की चीज़ें सामने आई थी और वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो लाउंज बनाए गए और ये सारा काम किया गया। अब आज इस स्टेशन को, जिसको पहले ही सिंध हुकूमत जो है वो महफूज वर्सा करार दे चुकी है और इस मौके पर ख़ास तौर पर जब उन्होंने अप्रिशिएट किया है हनीफ़ अब्बासी साहब को, साथ के साथ उन्होंने कहा कि सूबे जिस तरह से ताउन कर रहे हैं बढ़ चढ़ कर, इसको ये भी काबिल तारीफ़ है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले हिस्से में मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें हाफिज़ ज़ाहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, चनीला अमार साहिबा और कोयटा स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले ये न्यू शालीमार एक्सप्रेस की जो अपग्रेडेशन है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, उनकी टीम जो है जिस कदर तेज़ी से ये सारी काम मुकम्मल कर रही है और जिस संजीदगी के साथ ये काम हो रहा है, ये पहले हमने नहीं देखा। रेलवे का जो हाल था वो हम सब जानते हैं और मुस्लिम लीग नून के दौर में इस पर जितना काम हुआ, इसको जिस तरह से अपग्रेड किया गया, वो भी सब हमारे सामने है। पीडीएम से लेकर अब तक का सारा हम देखें सफ़र। और अब हनीफ़ अब्बासी साहब बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब डायरेक्ट हर चीज़ की जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़ में उनको बताया जाता है और उनके मशवरे के साथ ये सारा काम चल रहा होता है। नाहिद, वज़ीर आज़म यकीनन आज कराची पहुँचे हैं और कराची का दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि वज़ीर आज़म ने रेलवे में जो एक जामे इस्लाहाती अमल चल रहा है उसके तहत ना सिर्फ ये कि डिजिटलाइजेशन हो रही है पूरे निज़ाम की, बल्कि रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, साउंड किया जा रहा है। इसके साथ साथ रेलवे की कोचेज़ जो है नई आ रही हैं और रेलवे ट्रेनें जो हैं वो आउटसोर्स की जा रही हैं। अब तक 4 जो ट्रेनें आउटसोर्स हुई हैं वो बड़ी उसमें कार्गो ट्रेन जो है बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। अब शालीमार एक्सप्रेस को उन्होंने तज़य्युन आराइश के बाद आज मुकम्मल किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है। ये एक मुकम्मल नई ट्रेन है जो बरसों से चल रही थी कराची और लाहौर के दरमियान, लेकिन इसको पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने, पाकिस्तान की अफराद क़ुव्वत ने इसको नए तरीके से इसको इस्तेमाल करके एक मॉडर्न ट्रेन में तब्दील कर दिया है। और मकसद ये है कि रेलवे का निज़ाम इस कदर जामे, पुख्ता और इतना पायदार होना चाहिए कि लोगों को सफ़र की सस्ती, आसान और उनके घर के नज़दीक तरीन सहूलतें मैसर आ जाएँ। देखिए, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जिस तरह से तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आई हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनने के बाद, उसमें ज़रूरत ये थी कि हम रेलवे के निज़ाम को भी बेहतर बनाते। लेकिन नाहिद, पाकिस्तान में रेलवे की कहानी
جس طرح برطانوی دور کے بعد یہ قائم ہوا تھا، اس کے بعد یہ بڑی روح فرسا کہانی ہے، اور پچھلی حکومتوں نے اس طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ریلوے ٹریک جو ہے نہ صرف بوسیدہ ہوتے گئے بلکہ ٹرین کے حادثات بھی بڑھتے گئے۔ لیکن جب سے میاں شہباز شریف اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اور اس دور میں بھی خاص طور پر ریلوے کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دی ہے۔ اور اب دیکھیں، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں اب آئندہ ماہ سے ریلوے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ادارے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اسلام آباد، تہران، استنبول ٹرین سروس 31 دسمبر سے شروع ہو رہی ہے، اور آج پرائم منسٹر نے یہ ٹاسک بھی دیا ہے کہ اسلام آباد، کابل اور اس کے بعد ازبکستان، یہ ٹرین سروس جو ہے اس کو جلد ہونا چاہیے، لیکن اس کا دار و مدار افغانستان میں امن پر ہے۔ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے تو پاکستان سینٹرل ایشیا تک ریلوے لنک جو ہے وہ بحال کرنے کی اور قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، اور اس طرح ہم آگے یورپ تک بھی جا سکیں گے۔ لیکن اب اندرونی سطح پر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ٹریک کو مضبوط کریں، اور ML1 ایک بڑا منصوبہ ہے جو کراچی سے لے کر اور خیبر تک جا رہا ہے، جی بالکل، اور اس کو ڈوئل ٹریک بنانے کے لیے حکومت جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے۔ اس بارے میں سعودی عرب سے بات ہوئی ہے، دیگر ملکوں سے بات ہو رہی ہے، اور کئی ممالک دیکھیں۔ ناہید بات یہ ہے کہ مئی کے بعد پاکستان ایک نیا چہرہ لے کر سامنے آیا ہے۔ مئی میں جو ہماری عسکری اور اس کے بعد سفارتی سطح پر جو کامیابیاں ہمیں ملی ہیں، دنیا پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہے، دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اور پاکستان میں جامع جو ترقیاتی عمل چل رہا ہے اس طرف پاکستان آج ڈیفالٹ سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف جو شعبے ہیں، جس میں خاص طور پر ریلوے کا جو شعبہ ہے، ریلوے کے وزیر اس لحاظ سے یقیناً پرائم منسٹر نے بڑے کھل کر مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ویژن کو آگے بڑھایا، پاکستان کا دنیا میں ایک سافٹ چہرہ جو ہے وہ انہوں نے متعارف کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ریلوے کی ترقی کے لیے ہم اپنے تئیں جو کوششیں کر سکتے ہیں وہ ان کوششوں کو بروئے عمل لائیں، تاکہ ریلوے میں جو اصلاحاتی عمل چل رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، یہ بڑا اہم پروجیکٹس ہیں جن پر اس وقت کام ہو رہا ہے، اور عوام کی اس میں ڈائریکٹ دلچسپی بھی ہے، اور اس میں ڈائریکٹ ان کو فائدہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ریلوے نیٹ ورک جو ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے اس میں بہت سہولت ہے۔ تو اس وقت حکومت کی ترجیح ہے، وزیر اعظم صاحب نے آج بھی کہا کہ اپ گریڈیشن کے لیے درکار فوری فنڈز ہیں، کہ جو فنڈز ہیں ان کو فوری طور پر فراہم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ پھر آگے بھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان ریلوے کی صوبوں کے ساتھ شراکت داری جو ہے وہ بڑی مثبت ہے، اور اس کے ہمیں آؤٹ کمز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا دائرہ کار بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک بڑھایا جائے گا۔ پورے ملک کو اس وقت وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، چونکہ فیڈرل سبجیکٹ بھی ہے، لیکن اس میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ شکریہ ناہید۔ دیکھیں، پاکستان ریلوے کا سفر بر صغیر میں اور خصوصاً کراچی میں 1861 سے شروع ہے، اور اس کے بعد کراچی شہر میں جب سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تو وہ اندرون شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں کو ملانے کے لیے اس کی بھی اپنی ہسٹری ہے، اور میری عمر کے لگ بھگ شالیمار ایکسپریس جس کی آج اپ گریڈیشن کی گئی ہے 1979 میں جب اس کا آغاز ہوا، تو یہ ایک لینڈ مارک وکٹری تھی پاکستان ریلوے کے لیے، اور اس زمانے میں حافظ صاحب اس زمانے کے یادداشت جی تو بہت پریسٹیج سمجھا جاتا تھا کہ شالیمار ایکسپریس سے لاہور کا سفر کیا جائے یا پاکستان ریلوے کو استعمال میں لایا جائے، اور پاکستان ریلوے میں ایک زمانے میں وہاں پہ ملازمت کو ایک پریسٹیج سمجھا جاتا تھا، ایک عزت اور احترام کے حامل ان ملازمین کو سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک احیاء ہے جس کی کوشش آج کراچی میں کی گئی۔ یقینی طور پر وزیر اعظم صاحب نے وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب کی جو تعریف کی ہے وہ بجا ہے، اور حنیف عباسی صاحب اور وزیر اعظم صاحب بذات خود چاہتے ہیں
کہ پاکستان ریلوے کا احیاء ہو، پاکستان ریلوے کا کھویا ہوا مقام دوبارہ بحال ہو۔ بالکل اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ایک تو ہمارا جو ریل کا نظام ہے جو کراچی سے لے کر کسی زمانے میں ڈیرہ اسماعیل خان تک اور سوات تک پھیلا ہوا تھا، تو یہ تمام چیزیں دوبارہ اس کی احیاء کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی جو ہے رینوویشن کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ریلوے کا نیٹ ورک نہ صرف مسافروں کے لیے بلکہ کارگو کے لیے سب سے سستا، مؤثر اور محفوظ سمجھا جانے والا ایک ذریعہ ہے۔ شالیمار ایکسپریس ہو یا اس جیسے دوسرے منصوبے ہو، یقینی طور پر وقت کی ضرورت ہے۔ حکومت نے اس کی اپگریڈیشن کر کے اور اس اہم شعبے کو ترقی دینے کا جو سوچا ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ شالیمار ایکسپریس کی طرح باقی جو اہم منصوبے ہیں، چاہے M11 سے ریلیٹڈ، دیکھیں M11 کا بنیاد بھی ریلوے لائن پہ ہے، ریلوے ٹریکس پہ ہے، ریلوے سسٹم پہ ہے۔ ہم ازبکستان سے تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے ریلوے نظام کو بہتر کیا، اور یہ سب سے محفوظ اور سب سے افورڈیبل ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور تیز بھی ہے، فاسٹ بھی ہے، اور ہیوی جو آپ کے نقل و حمل ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سندھ سے، کراچی سے، چونکہ کراچی شہر ریلوے کے لحاظ سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے، برٹش جو امپائر تھی انہوں نے سب سے پہلا نظام 18ویں صدی کے اختتام پہ کراچی ہی میں اسٹیبلش کیا تھا۔ اگر ہم کراچی سے آغاز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ریلوے کے نظام کو پورے ملک میں توسیع دینا چاہتے ہیں، اس کو جدید طور پہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ سب لوگ پوری دنیا میں جو ہمارے ساتھ جو پینل میں اس وقت موجود جو معزز مہمان ہیں، جو آپ سمیت آپ نے دیکھا ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے چین ہو، چاہے جاپان ہو، وہاں ریلوے پہ بہت زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ریلوے کا نظام بدقسمتی سے فرسودہ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک عزم نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں ان کی ٹیم ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، تو ہمیں یہی امید ہے کہ ریلوے جو عہد رفتہ ہے اس کی یادوں کو دوبارہ اسی طرح خوشگوار بنانے کے لیے ریلوے کا محکمہ جو ہے پرعزم ہے۔ حنیف عباسی صاحب کو ہم گڈ لک کہیں گے، وزیر اعظم صاحب کو ہم شاباش دیں گے کہ وہ اسی طرح جو پاکستان کے جو پرانے جو پاکستان کی ایک ترقی اور پاکستان کو دنیا بھر میں پہچان کرنے والے ادارے، چاہے ریلوے ہو، چاہے PIA ہو، چاہے پاکستان سٹیل مل ہو، جو اس وقت ہمارے لیے ایک سفید ہاتھی کے طور پر ماضی قریب میں ہم نے ان اداروں کو دیکھا ہے۔ اللہ کرے کہ جو وزیر اعظم صاحب ان کی ٹیم نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے، اس کے نتائج ہمارے سامنے ماضی کی طرح ہی ہو، ریلوے کا احیاء ہو، PIA کا احیاء ہو، سٹیل مل کا ہو، اور جو ہمارے ادارے اس وقت نقصان میں جا رہے ہیں، ہم یہی چاہیں گے کہ مستقبل میں وہ ترقی اور خوشحالی کا ایک پیمانہ ثابت ہو۔ بالکل، اور عوام کو اس میں فائدہ جو ہے وہ ضرور ہم دیکھیں۔ اچھا شنیلا، جیسے اب صافی صاحب ذکر کر رہے تھے، ایک وہ دور تھا، بڑا وہ درخشاں دور تھا کہ جس طرح سے ریلوے پر انحصار کیا جاتا تھا، اور بڑا زبردست اس کا امپیکٹ بھی ہم دیکھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نظام فرسودہ ہوتا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر حکومت بڑی سنجیدگی کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو اصلاحات کی جا رہی ہیں یہ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ابھی ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ یہ آؤٹ سورسنگ والا جو معاملہ ہے، اس میں ویسے حنیف عباسی صاحب نے بالکل واضح کہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ایک ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہماری جاب جو ہے وہ چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ آپ جو صافی صاحب بات کریں، اسی طرح کہ بچپن میں جب ہم پشاور سے لاہور جانا ہوتا تھا تو ہمیشہ ٹرین کا سفر ہی ہوتا تھا، پھر اس کے بعد بسوں کا سسٹم آتا گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ٹرین
जो थी ना वो इदारा जवाल में जाना शुरू हो गया था। ट्रैक्स जो थे वो खराब होने शुरू हो गए, जो उनके सिग्नल्स के सिस्टम थे अपग्रेड उनको नहीं किया गया, अमले की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं की गई जिस तरह के उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। फिर सियासत इन्वॉल्व हो गई, उसके अंदर गैर जरूरी भर्तियां होनी शुरू हो गई, अखराजात ज्यादा हो गए, आमदन कम हो गई। जिस वक्त नवाज लीग की हुकूमत आई थी 2013 में, तो उस वक्त साद रफीक साहब ने जब ये पाकिस्तान रेलवे का बीड़ा उठाया था तो ये हालात थे कि रेलवे के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे इंजन में पेट्रोल डालने के लिए, लेकिन उन्होंने दिन रात उसके ऊपर काम किया। तो एक टाइम आया कि उसका सालाना रेवेन्यू 50 अरब तक चला गया। उसके बाद फिर पीटीआई की हुकूमत आई और फिर रेलवे को उसी तरह से इग्नोर कर दिया गया जैसे पहले किया जा रहा था। तो फिर वो खसारे में जाना शुरू हो गया कि जब PDM-1 की गवर्नमेंट आई और साद रफीक साहब ने दोबारा उसकी बागडोर संभाली तो हालात ये थे कि जो मुलाजमीन थे उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। फिर PDM-1 के दौर में दोबारा से उसका रिवाइवल हुआ कि लोगों को बोनसेस मिलने शुरू हुए, उसका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। अब हनीफ अब्बासी साहब के हाथ में है रेलवे के अंदर, रेलवे में बड़े काम करने वाले हैं और रेलवे के जरिए को हम वो बना सकते हैं मुनाफा बख्श इदारा। देखिए दुनिया के अंदर जो फ्रीट का निज़ाम है उसके जरिए रेलवे की आमदनी होती है। पाकिस्तान में ट्रकों का सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत है, रूस चले जाए, अमेरिका चले जाए, चाइना को देख लें, 80% रेलवे की आमदनी जो फ्रीट के जरिए हो रही होती है। पाकिस्तान में ये मामला नहीं हो रहा, ट्रकों के जरिए ज्यादा मालबरदारी का काम जो है वो हो रहा होता है। तो इस्लाहात इस वक्त की जरूरत है। अगर हमने अपने मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को मजबूत बनाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि जो आपकी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो, तो हमें इसको जदीद खतूत पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। अभी देखें इस्लामाबाद के अंदर भी पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब बसें चला दी गई हैं ताकि लोग गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, बसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सफर करें। इसी तरह हमें रेलवे को भी लेकर जाना होगा, डिजिटलाइज करना होगा, ई टिकटिंग सिस्टम जो उसको करना होगा, हमें नई बोगियां लेके आनी होंगी, हमें ट्रैक का निजाम जो उसको बेहतर ये करना सब होगा। किया जा रहा है, ये आज किया जा रहा है, डिटेल्स में बताया गया, पंजाब में भी जो हो रहा है, ये सब चीजें अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर आपने दुनिया का मुकाबला करना है, आप देखो यूरोप को ट्रेन आपस में मिला रही है, आप एक ट्रेन में सफर करते हुए यूरोप के कितने ममालिक जो है वो जाके घूम लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जरूरत है कि अगर हमने दूसरे ममालिक के साथ जो सेंट्रल एशिया के साथ तजारत करनी है, बजाय इसके कि आप जहाज या कार्गो ये चीजें इस्तेमाल होंगी, आप ट्रेन के जरिए अगर मालबरदार ट्रेन चले, सेंट्रल एशिया तक जाए, टर्की तक जाए, चाइना तक जाए, तो पाकिस्तान को रेलवे को उससे आमदनी होगी, उसके अखराजात जो है वो कम होंगे, आमदनी ज्यादा होगी और रेलवे एक मुनाफे बख्श अदारा बनेगा। जैसे PIA को हम बनाने की कोशिश करी है, PIA को जैसे हो गया था, मैनचेस्टर की फ्लाइट बंद हो गई थी, कनाडा की तरफ से बंद हो गई थी, लेकिन अभी सारी फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं, जिससे अब ये हो रहा है कि PIA आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल की तरफ जाएगा। इसी तरह रेलवे भी नजर आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की भी इसमें जरूरत है। अगर आउटसोर्स ना भी किया जाए तो फिर भी सरमायाकारी के लिए लोगों को रागब किया जा सकता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जाके इसके अंदर सरमायाकारी करवाई जाए ताकि इसके अंदर मजीद बेहतरी आ जाए, उस जितनी बेहतरी लेके आना चाहते हैं। और अब आप देखें कि पंजाब हुकूमत जो है वो ग्लास ट्रेन के ऊपर काम कर रही है कि पिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन जो एक टूरिज्म ट्रेन जो है वो बन जाएगी। फिर उसके अलावा बुलेट ट्रेन के ऊपर भी काम कर रहा है। आप देखिए चाइना के अंदर, रूस के अंदर 300-400 किलोमीटर पर आवर के ऊपर भी ट्रेन चल रही है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई ट्रेन चलेंगी, ऐसे ट्रैक बन जाएं और ये ट्रेन चलें, तो सफर कितना आसान हो जाएगा कि आप 1-1.5 घंटे के अंदर लाहौर पहुंच रहे हैं, वहां से आप कराची कितनी आसानी के साथ पहुंच रहे हैं। जो लोग जहाज का सफर नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बड़ा ये आसान हो जाएगा कि वो ट्रेन के जरिए जमीन के जरिए सफर करें। तो ये बहुत अच्छे इकदाम हैं जो हनीफ अब्बासी साहब कर रहे हैं। इसमें मजीद बेहतरी लाई जाए ताकि ये जो इदारा है एक मुनाफा बख्श इदारा बने। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत इस पे काम कर रही है, आम आवाम की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात आप देखते हैं? कितनी आसानी उनके लिए होगी अगर इसी संजीदगी से ये सारा काम जारी रहा? जो रिफॉर्म्स इस वक्त की जा रही हैं, जो रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या असरात आप देखते हैं होगी अगर इसी संजीदगी से ये सारा काम जारी रहा? जो रिफॉर्म्स इस वक्त की जा रही हैं, जो रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? शुक्रिया नाहिद। कोयटे की खूबसूरत मौसम और उसकी सर्द हवाओं से आपको सबको, दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। देखिए, मुझे दुनिया की नहीं खबर, मुझे ये मालूम है कि हमारे खित्ते में और बड़े सगीर में रेल एक रोमांस था। क्यों रोमांस था? ये बिछड़े हुओं को मिलाता था, दिलों को करीब करता था
اور دلوں کو قریب کرنا اور دلوں کو بچھڑوں کو ملانا بھی اہم کام ہے، لیکن اس سے بھی اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار اور تجارت کے لیے نقل و حرکت کے مواقع اس نے فراہم کیے، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ریل کے نظام نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو یعنی یوں سمجھیے کہ ریلوے کا قیام ایک عہد کا اختتام اور ایک عہد کی ابتدا تھی، اور اس کے بعد دنیا بدلتی چلی گئی۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے تجارت میں ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے انویسٹمنٹ کو انوائٹ کرنا ہے، باہر کے لوگوں کو پرکشش پاکستان اور ان کو سہولتیں دکھانی ہیں، تو پھر ہمارے لیے بے شمار چیزیں ضروری ہیں، موٹر ویز ضروری ہیں، ٹرکوں کا نظام ضروری ہے، لیکن ریل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جیسے ابھی شنیلا کہہ رہی تھیں کہ اگر ایک ٹرک چلتا ہے تو ایک خاص اس کی یعنی فیول کنزمپشن ہے، جب ٹرین چلتی ہے تو یوں سمجھیے کہ پتہ نہیں کتنی نیچے چلی جاتی ہے، یعنی 1 اور 100 کا فرق ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذریعہ نقل و حمل ہے یہ آپ کی ترقی کی رفتار بھی تیز کرتا ہے اور آپ کی لاگت کو بھی کم کرتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بدقسمتی تھی کہ کچھ لوگوں نے ریلوے کے نظام کو تباہ کیا اور آلٹرنیٹو سسٹم کو مواقع اس کو پیدا کر کے دیے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ سارا نظام خراب ہو گیا۔ ابھی صافی صاحب یہ کہہ رہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ کو متحرک ریل ملے گی، شاندار سہولتوں والی ریل ملے گی، ایون میں ترقی یافتہ ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور تیسری دنیا کے ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اور وہ ملک جو ہمارے جیسے ہیں، جیسے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، جیسے ایران ہے، جیسے ترکی ہے، یہ ان سارے ممالک میں ریل کا نظام اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے، یعنی ہم سفر کو نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تکلیف بھی وابستہ ہے، لیکن آپ اگر صرف میں پھر انہی ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے جیسے ہیں، وہاں بھی آپ سفر کریں تو وہاں سفر ذریعہ راحت ہے، زحمت نہیں ہے۔ تو ہم اگر ہمارے یہاں زحمت کا ذریعہ ہے تو اس زحمت کو اگر ہم آسانی میں بدل دیں گے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے عوام کو نقل و حرکت اور تجارت کے آسان مواقع ملیں گے، بلکہ یہ جو ہم یہاں تجارت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، یہاں سرمایہ کاری لانا چاہ رہے ہیں، یہاں ہمارے یہاں جو ابھی منرلز کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے یا زندگی کے دیگر شعبوں میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اس میں زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی، اور ریل جتنی یعنی سستی ہوگی، جتنی آرام دہ ہوگی، اتنی ہی معیشت ترقی کرے گی، اتنی ہی ترقی کی رفتار تیز ہوگی، اور اتنے ہی ہمارے یہاں یعنی پرکشش مواقع پیدا ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کراچی سے لاڑکانہ تک اگر ٹرین چلتی ہے تو یوں سمجھیے کہ کاروبار کے 1000-1500 مواقع پیدا ہو گئے، اور اگر وہ اسلام آباد اور پشاور تک جاتی ہے اور کوئٹہ سے ہوتی ہوئی پشاور تک جاتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ تو ایک یعنی کئی انڈسٹریز کھڑی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام عوام کی زندگی پر اس کے بہت ہمیں زبردست قسم کے مثبت اثرات نظر آئیں گے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور جس طرح بزنس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سب چیزیں آبویسلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جتنا آپ کا ریلوے نیٹ ورک مضبوط ہوگا عوام کو اتنی ہی اس میں آسانی ہوگی۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور بڑے اہم موضوعات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک بڑی اہم خبر اس وقت ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ سابق اعظم بنگلہ دیش کی جو ہیں شیخ حسینہ کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بین الاقوامی عدالت کا انسانیت کے خلاف جو ہے اقدامات کرنے پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اب ان الزامات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں عدالت کی جانب سے جو الزامات سامنے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے میں وہ ناکام رہی ہیں، ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے کی اجازت انہوں نے دی، اور ڈرون، ہیلی کاپٹرز اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال یقینی بنانے کا حکم دیا۔ یہ تمام تر الزامات ان کے اوپر تھے۔ 2024 کی بغاوت اور طلبہ تحریک کے دوران بڑے پیمانے پر قتل و غارت میں ملوث
ہونے کے الزامات ان پر تھے۔ UN کے مطابق مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں زخمی تھے۔ یہ تمام تر الزامات ان پر ثابت ہوئے اور جس کے نتیجے میں انہیں سزائے موت کی سزا جو ہے وہ آج دی گئی ہے، لیکن وہ بھارت میں مقیم ہیں۔ انہوں نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اب کیا اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ کیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جمہوریت بحال نہیں ہو جاتی ہے تب تک اپیل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب کیا بنگلہ دیشی حکومت بھارت پر دباؤ ڈال سکتی ہے کسی طرح سے کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ انہیں بنگلہ دیش کے حوالے کریں؟ یہ تمام تر چیزیں اب زیر بحث بھی ہیں اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں جس پر بات بھی ہو رہی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہی سوالات ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے لے کر جائیں۔ حافظ صاحب، اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ناہید، بنگلہ دیش کی جو سیاسی تاریخ ہے اس نے ایک نیا ٹرن لیا ہے اور آج ٹریبونل کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو مکافات عمل کا نتیجہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حسینہ واجد نے اپنے 15 سالہ عہد اقتدار میں سیاسی مخالفین کے خلاف جو رویہ اختیار کیا، جو طرز عمل اپنایا اور سیاسی مخالفین کو چن چن کر پھانسی کے پھندے تک لے کے گئی، جس میں جماعت اسلامی، BNP اور ان کے دیگر سیاسی مخالفین شامل تھے، یہ وہ عہد اقتدار تھا جو ہمیشہ ایک سیاہ تاریخ کا ایک سیاہ باب کی حیثیت سے بنگلہ دیش کی اس کو یاد رکھا جائے گا۔ وہ فوجی انقلاب کے نتیجے میں اقتدار میں آئی تھیں اور اسی کے نتیجے میں وہ رخصت ہوئی ہیں، اور آج جب ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ڈھاکہ کے گلی کوچوں میں لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ ان کا جو مکان تھا دھان منڈی میں، ان کا مکان مسمار کیا گیا اور لوگ سڑکوں پر آئے۔ لیکن یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حسینہ واجد نے ملک میں ایک ایسے طرز عمل اور ایک ایسے طرز جمہور کی اور ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی تھی جس میں نہ صرف سیاسی مخالفین کو دبایا گیا بلکہ وہاں جمہوریت کے نام پر ایک تماشا لگا دیا گیا، اور آئے روز جو ہے پھانسی کے پھندے جو ہیں وہ مخالفین کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب حسینہ واجد جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو کر انڈیا میں مقیم ہیں، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں واپس ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور جو فیصلہ ہے اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ دیکھیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کی تاریخ جو ہے وہ اب ایک نیا ٹرن بھی لے رہی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال جو نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ بنگلہ دیش میں سکون آیا ہے بلکہ طلباء جو ہیں وہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں اور آج وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کے ساتھ تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ سفری سہولتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رابطے جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جنہیں جو بنگلہ دیش کی ڈکٹیٹر حسینہ واجد کے دور میں ختم کر دیے گئے تھے اور تلف کر دیے گئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں نہ صرف یہ کہ استحکام آیا ہے بلکہ بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات اس کے بہتر ہو رہے ہیں، اور اب اسی نتیجے میں ہم دیکھیں گے پاکستان کو وہاں پر ایک اچھی جو ہے تجارت کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سارا سیاسی بحران تھا اس کا پس منظر بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہے حافظ صاحب نے۔ حافظ صاحب، ایک تو سب سے پہلے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ کا رد عمل؟ دوسرا، شیخ حسینہ جو ہیں وہ بھارت میں موجود ہیں، انہوں نے مسترد کر دیا اس فیصلے کو اور اپنے حامیوں کو وہاں سے وہ پیغام بھی دے رہی ہیں کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں، آپ گھبرائے نہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں، عوام کے لیے کام کرتی رہوں گی، جنہوں نے میرا گھر جلایا ان کا حساب لیا جائے گا۔ جبکہ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے، انہوں نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ حسینہ واجد کو نفرت انگیز بیان بازی کے لیے پلیٹ فارم مہیا نہ کریں۔ ناہید، ویسے آپ زیادتی کر رہی ہے، اس سے پہلے بڑی رومان انگیز ٹاپک آپ نے ریل کا چھیڑا اور اب فوراً آپ پہنچی ہے انتہائی ناخوشگوار ٹاپک کی جانب۔ ہم اسی ریل کے سفر میں کھوئے ہوئے ہیں، حافظ صاحب کو یاد ہوگا اس پہ احتجاج کر رہے ہیں پشاور صدر سے جب ریل سفاری چلتی اور 2 ٹرینیں لے کے لنڈی کوتل تک جب سفر ہوتا
تو اس کا ایک الگ رومانوی انداز ہوتا، اس کی الگ ایک رومانوی حیثیت ہوتی، اور کاش ہم ڈھاکہ اور کراچی کے بیچ میں کوئی پٹڑی ہوتی تو آج ہم ایک ہوتے، اور ہمارے جو ہے اس پٹڑی نے جو ہے ریل کے پٹڑی نے پورے پاکستان کے وجود کو جکڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لنڈی کوتل، خیبر ایجنسی، درگئے، ملاکنڈ ایجنسی سے لے کر آپ جائے ایران کے بارڈر تک اور کراچی کے ساحلوں تک ریل نے اس قوم کو پوری طرح جکڑا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے بنگلہ دیش اس وقت ہماری بیچ میں کوئی پٹڑی نہیں تھی، اور کچھ سیاسی غلطیاں دونوں جانب سے ہوئی جس کا خمیازہ بنگلہ دیش کے عوام نے بھگتا۔ تو حسینہ واجد صاحبہ تو کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے، انہوں نے تو جو کچھ کیا ہے مکافات عمل کا ایک آفاقی نظام ہے، اس کے تحت اس کو یہ سزائے اور یہ ہضمیت اور یہ پریشانی کا سامنا ہے۔ اور وہ شاعر نے کہا تھا کہ اب اکیلے پھرتے ہو سردیوں کے شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آپ بے شک مودی کے آغوش میں جا کے بیٹھے، ان کے پلو کے پیچھے آپ پردہ فرمائے، لیکن عدالتوں نے تو آگے بڑھنا ہے۔ آج بھی جو بنگلہ دیش کی چیف جسٹس ہے عبوری، انہوں نے یہی کہا ہے کہ انصاف نے اپنا رستہ تلاش کر لیا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ 1400 معصوم طالب علموں کو، 1400 معصوم بنگالیوں کو گولیوں سے بھون دینا، یہ سب سے بڑا جرم حسینہ واجد اور ان کے وزیر داخلہ کا قرار پایا ہے۔ صفائی میں کچھ تھا ہی نہیں تو حاضری کیا یا صفائی کیا دینی تھی، اور سب چیزیں دنیا کے سامنے ہے کہ راہ کے اشاروں پہ ناچنے والے حسینہ واجد کا انجام اب بالکل آیا ہے۔ عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، بجا طور پہ وہ انڈیا کے آغوش میں اگر چھپی رہیں گی تو کب تک چھپی رہیں گی، لیکن تاریخ نے اپنا رستہ خود لیا ہے۔ شیخ مجیب کا جو اجڑا ہوا گھر تھا دھان منڈی میں، ڈھاکہ کے شہر کے وسط میں، آج بپرے ہوئے بنگالیوں نے اس کو ملیامیٹ کر دیا ہے، زمین بوس کر دیا ہے۔ تو یہ اس فیصلے کی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ باقی اگر حسینہ واجد اور ان کے صاحبزادے اگر کچھ ان کے پاس ہوتا تو وہ عدالت میں ضرور پیش ہوتے، لیکن صفائی میں کچھ نہیں ہے، صرف ناکامی ہے، اور صرف یہی ہے کہ جو بھی غیروں کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے اپنوں پہ گولی جلاتا ہے، اس کا انجام حسینہ واجد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے شنیلا، کتنا بڑا فیصلہ ہے آج یہ جب آیا ہے، عوام بہت خوش ہیں بنگلہ دیش میں اس فیصلے پر، لیکن اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے واپس لایا جائے گا اور پھر باقی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ بات یہ ناہید کہ دیکھیں حسینہ واجد کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کے فادر کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو تقسیم کیا، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان علیحدہ ہو گئے، وہاں پہ بھی اس وقت تشدد چلا، ہزاروں لوگ جو تھے وہ ان کی جانیں اس میں چلی گئی تھی۔ وہی کام جب وہ حسینہ واجد آئیں تو انہوں نے بھی آ کے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ وہ جمہوری لبادے کے اندر ایک آمریت آنا ذہن تھا ان کا، اور آمریت وہاں پہ انہوں نے قائم کی تھی، کوٹا سسٹم لا کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو جابز دے رہی تھی۔ اس کے بعد جب عوام احتجاج کرنے نکلی تو ان کے اوپر گولیاں چلا کے ان کو وہاں پہ ہلاک کیا گیا۔ تو یہ وہاں کی عوام نے ظاہر ہے پہلے جو والد نے کیا تھا ان کے ساتھ کہ ان کو جدا کر دیا اپنے بھائیوں سے، انہوں نے ان کا بھی بدلہ لیا۔ آج حسینہ واجد کو بھی ان کے عمل کی سزا جو ہے مل گئی، اس لیے وہاں کی عوام خوشیاں منا رہی ہے۔ ان کے گھر کے اوپر بھی آج پھر دوبارہ دعویٰ بولا گیا۔ اب وہ جتنی مرضی دھمکیاں دے کہ ہم آ جائیں گے، ہم کر لیں گے، یہ تو حساب لیں گے، یہ تو اب الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ عوام کتنی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی پارٹی اگر کھڑی ہوتی ہے وہاں پر تو پتہ چل جائے گا ووٹ کے ساتھ کتنا ملتا ہے۔ دیکھیں انڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ سے یہی کوشش ہی کی تھی کہ بنگلہ دیش کو اپنے زر تسلط رکھے، انہی کی وجہ سے وہاں پہ مکتی بانی بنی، 1971 کی جو جنگ ہوئی، اور وہ پھر ایسٹ پاکستان جو تھا وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو ابھی بھی انڈیا جو وہ ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے، وہ ان کو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے مجرم ہے بنگلہ دیشی عوام کی۔ تو اب بنگلہ دیش کی عوام کو اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، وہاں جا کے اپیل کریں کہ جی ہمارا ایک مجرم آپ کے پاس ہے جو اتنے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کے قتل کے اندر، اس کو ہماری طرف ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تو
सरगुना है, वो तो प्रोटेक्ट करता है दहशत गर्दों को, वो तो प्रोटेक्ट करता है ऐसे तमाम लोगों को जो जराइम में मुब्तला होते हैं। हमारे हमसाये में देख लें कि अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी बना के पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी कर रहा है, बलोचिस्तान के अंदर वो BLA को सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया का तो ये वतीरा रहा है, कनाडा में उसने क्या किया, अमेरिका में उसने क्या किया है, तो वो नहीं करेगा। ये अब वहां की हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन से कानून हैं जिनके जरिए वो जाके अपने जंगी जो अपने जराइम में मुब्तला जो वजीर आजम है उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी सर इस फैसले के हवाले से आपका रद्द अमल, और दूसरा उस वक्त हम सब ये जानते हैं कि किस किस्म के मसाइल थे, लोग किस तरह से बाहर निकले और जो मुजाहिरे हुए, जो एहतजाज हुआ, सारी दुनिया ने उसको देखा। अब फैसला भी सुना दिया गया है, लेकिन इंडिया जिस तरह से बदस्तूर माजी में भी ऐसा ही होता रहा, अपनी प्रॉक्सीज़ को बचाने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहा है, चाहे वो नाकाम कोशिशें क्यों ना हों। लेकिन इस वक्त शेख हसीना जो हैं वो मौजूद हैं भारत में, और फ़िलहाल ये लग रहा है कि इस मामले पर जो है, इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन खासी मुश्किल है। शुक्रिया नाहिद। देखिए, मैं एक आपको आज मेरी बांग्लादेश के दोस्तों से यहाँ क्वेटे में मुलाकात हुई, जो इकबाल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी इकबाल एकेडमी पाकिस्तान और तामीर नौ पब्लिक स्कूल सिस्टम जो है क्वेटे का, इसके ज़ेर एहतमाम हो रही है। तो इसमें बांग्लादेश से लोग तशरीफ़ लाए हैं। आप ज़रा ख्याल कीजिए कि शायर मशरिक और दो कौमी नज़रिए के खालिक पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश से शमूलियत हो रही है। बदला हुआ आपको सब कॉन्टिनेंट मिल रहा है। और जो बात उनसे ये डिस्कस हुआ, आज जब ये खबर आई तो ये पूरी दुनिया में बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी गई ये खबर। तो हमने उनसे सवाल किया, जी आपका इस पर क्या रद्द अमल है, और अवाम आपके ख्याल में इस पर क्या ख्याल जाहिर करेंगे, क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अवाम जश्न मनाएंगे, मिठाई तकसीम करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि जबर का एक दौर ख़त्म हो गया, और उस आदमी को, खा अलामती ही सही, उस खातून को जिसने हिटलर और फिरौन की जुल्म को ताज़ा किया, यानी ये अभी जिक्र हुआ कि 1400 अफराद को सड़कों पर तहत कर दिया गया। और फिर जो सियासी जमातें हैं, जैसे जमात इस्लामी है या जैसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी है और मुस्लिम लीग वहाँ की, और उनकी लीडरों को किस अंदाज में हैंग किया गया, किस जुर्म में? इस जुर्म में कि वो अपने मुल्क को बचाना चाहते थे। ये बात, इसको जरा ये मैं उनकी जुबानी बात कर रहा हूं। अगर वो अपने मुल्क को बचाना चाहते थे तो वो पाकिस्तान एक मुल्क था जिससे वो वफादारी का इजहार कर रहे थे। अपने मुल्क को बचाने के लिए कोई जद्दोजहद जुर्म नहीं होती, बगावत जुर्म होती है। लेकिन चलिए, बगावत कामयाब हो गई, तो बगावत की कामयाबी के बाद भी वो लोग जो अपने मुल्क को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उनके खिलाफ दुनिया भर में कहीं कार्रवाई नहीं होती, जो हसीना ने की। हसीना से पहले आप ये देखें कि जो आलमी नॉर्म्स है उस पर अमल हो रहा था, लेकिन हसीना ने आने के बाद इंतकाम का एक ऐसा कारखाना चलाया जिसने बांग्लादेश को खून आलूद कर दिया। उसने बांग्लादेश के रिश्ते मुनक़ते कर दिए। अब जो ये फैसला है, इसके नतीजे में एक तो ये कि बांग्लादेश अपनी मुस्लिम नेशनलिज्म की रूह के साथ री इमर्ज होगा, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया जो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को सबके लिए मसाइल पैदा करता है, उनके दरमियान कुर्बत में इजाफा होगा और उनके दरमियान एक यूनियन किसी कैफियत पैदा होगी। या जो इंडिया की वजह से सार्क डेड हो गया था, वो हो सकता है कि इंडिया के बगैर बहाल हो, और ऐन मुमकिन है कि उसमें चाइना शामिल हो जाए। तो दरअसल ये इस खित्ते की रीबर्थ है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस खित्ते के लिए रीबर्थ का नाम दे रहे हैं डॉक्टर साहब इसको। और हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम, बांग्लादेश के अवाम किस कदर आपस में करीब हैं, और जब से वहाँ पर मामलात बेहतर हुए हैं,
شیخ حسینہ واجد وہاں سے فرار ہوئی ہیں، اس وقت تک کے معاملات اگر پاکستان کے ساتھ دیکھیں اس میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی موجود ہے. بہرحال اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. ایک آن گوئنگ سٹوری ہے ابھی آزاد کشمیر میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم، اور خاصی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام میں بات کریں. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے، اور فیصل ممتاز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ان کو نامزد کیا گیا تھا 36 ووٹس کے ساتھ نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. اور کل اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ حلف برداری بھی ہو جائے گی. آزاد کشمیر کی سیاست میں یقیناً یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے، اور obviously بہت سارے چیلنجز وہاں پر موجود ہیں. اب نئے چیلنجز کا کیا اسے آغاز کہا جا سکتا ہے یا اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ جی حافظ صاحب. ناہید، یقیناً آزاد کشمیر میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی خوشائن بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی جمہوری عمل کے نتیجے میں آ رہی ہے اور آئین کے عین مطابق ہے. اس کو سراہا ہے جانے والے وزیر اعظم نے بھی. چودھری انوار الحق نے آج جب تقریر کی ہے تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کو سراہا ہے کہ جمہوری عمل کے نتیجے میں اور آئینی طریقے سے اقتدار جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے. یہ تو اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اسمبلی کے ارکان نے دیکھیں 36 ارکان کی حمایت سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ وہاں مطلوبہ تعداد 27 ہے. اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں تبدیلی کی، یہ وہاں پہ کچھ گورننس کے مسائل تھے، وہاں بے چینی تھی لوگوں میں، وہاں تحریک چل رہی تھی اور گورننس کی تحریک تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر حکومت جو ہے تقریباً اپنی ریٹ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی. اس کے بعد یہ تبدیلی ناگزیر ہو گئی تھی. ابتدا میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس تبدیلی کے حق میں نہیں تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل الیکشن کے عام انتخابات کی طرف جائیں. لیکن اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے اور وہاں تبدیلی جو ہے مکمل ہو گئی ہے، پی ایم ایل این، فارورڈ بلاک اور کچھ انڈیپینڈنٹس، ان سب کی حمایت سے یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے. وہاں چونکہ وزیر اعظم ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے والد بھی وزیر اعظم تھے اور ان کی والدہ جو ہے خود اسمبلی کی ممبر تھی، تو اس لحاظ سے فیصل راٹھور کو ایک ورثے میں بھی ان کو تجربہ ملا ہے. ٹھیک ہے، وقت تھوڑا کم ہے. صافی صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں؟ یہ ان ہاؤس تبدیلی ہوئی ہے، اچھی بات ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹی، نہ کوئی آئینی بحران نے جنم لیا. سیاسی جماعتوں نے اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کی. فیصل راٹھور صاحب نے ہاؤس کا اعتماد حاصل کیا، اور چودھری انوار الحق صاحب جو ہے وہ ہاؤس کے اعتماد کھو بیٹھے تھے. تو ایک فطری سی بات ہے، اچھی بات ہے کہ کشمیر میں ویسے 4 وزیر اعظم کا ایک ٹینیور میں تبدیل ہونا کوئی زیادہ سیاسی استحکام کی جانب اشارہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہم یہی کہہ سکتے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہی اقتدار کا حقدار ہوتا ہے، اور فیصل راٹھور اس وقت اکثریت کا اعتماد حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا اقتدار ان کے پاس منتقل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شنیلا، کچھ ہی مہینے رہتے ہیں جنرل الیکشن میں، اور ایسے وقت میں یہ تبدیلی اس کو کس طرح سے دیکھ لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے ناہید کہ وہاں پہ بے چینی تو تھی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تھی وہ حکومت سے نالاں تھی، گورنرز کے وہاں پہ پرابلم تھے، تو ان کی ڈیمانڈ میں بھی رہا تھا کہ وزیر اعظم کو تبدیل کیا جائے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک آئینی طریقے سے یہ سارا پروسیس ہوگا، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد ایک وزیر اعظم کے خلاف آئی تو اس نے آئینی توڑ دیا تھا، لیکن وہاں پہ بڑا سموتھلی سب کچھ ہو گیا. مسلم لیگ نواز جو وہ حکومت کا حصہ نہیں بن رہی، لیکن انہوں نے ووٹ ان کو دیا، اپوزیشن میں بیٹھے گی. آگے الیکشن آ رہے ہیں تو حکومتی جماعت کی نظریں تو اس کے اوپر لگی ہوئی ہوں گی. تو یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ہے کہ معاملات گورننس کے سنبھالے جائیں گے. دونوں پارٹیاں ہیں جو وہ حلقوں کے اندر جا کے اب کام کریں گی، اپنی کیمپین چلائیں گی. تو امید یہ ہے کہ مارچ میں اچھے طریقے سے الیکشن جب ہو جائیں گے تو پھر جو نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ معاملات مزید جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے. فی الحال جو وہاں پہ بے چینی تھی، انریسٹ تھا، لوگ نہیں مطمئن ہو رہے تھے، اس کو ایٹ لیسٹ وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے. فی الحال جو وہاں پہ بے چینی ناہید، دیکھیے کوئی گورنمنٹ کیوں گرتی ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد کیوں آتا ہے؟ اس کی ناکارکردگی کے خلاف کی وجہ سے، اس کی عدم فعالیت کی وجہ سے. عوام غیر مطمئن ہو تو موقع مل جاتا ہے اپوزیشن کو اس کام کرنے کا. جیسے آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے
اسلام آباد میں بھی ایسی ہی تبدیلی آئی تھی عدم اعتماد کی صورت میں، تو ایسی ہی تبدیلی وہاں بھی آئی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. اس کے نتیجے میں عوام مطمئن ہوں گے، عوام کی ضروریات پوری کرنے میں اور ان کے مطالبات پورے کرنے میں مستقبل کی، یا جو آج حکومت بنی ہے فیصل راٹھور صاحب کی قیادت میں، وہ کامیاب ہوگی. ہماری دعائیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح آپ کہہ رہے ہیں. آبویسلی جب مسائل ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اب جب تک الیکشنز ہوں گے تب تک کچھ معاملات جو ہیں وہ گورننس کے اس حوالے سے بہتر ہو جائیں گے، عوام کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں. یہ اتنا ٹائم ہے حکومت کے پاس کہ وہاں پر معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائے. میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.